Assalamu alaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, What is Political Science में खुश आमदीद. हमारा आज का मौजू है जीन बोर्डेन. ये रेफॉर्मेशन पीरियड या रेनेसांस दौर का एक बहुत बड़ा फिलोसफर है. जीन बोर्डेन अपने एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की वजह से मशहूर है. इसका नज़रिया एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का बहुत ज़्यादा मकबूल है, बहुत ज़्यादा लोगों में नुमाया हुआ. आज अगर हम सॉवरेनिटी की फॉर्म देखते हैं, सॉवरेनिटी का नज़रिया देखते हैं, तो उसमें बैक एंड पे सबसे पहली जो शख्सियत मिलती है वो जीन बोर्डेन की मिलती है. जीन बोर्डेन ने फर्स्ट टाइम सॉवरेनिटी का नज़रिया पेश किया. जीन बोर्डेन 1530 में इसकी पैदाइश हुई है फ्रांस में. फ्रांस का एक इलाका है एंगर्स, वहाँ पे इसकी पैदाइश हुई है. और 1596 में इसका लियोन है इलाका, वहाँ पे इसका इंतकाल हुआ है. मिडिल क्लास से इसका ताल्लुक था. यूनिवर्सिटी है टुलोस यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इसने अपने हायर एजुकेशन हासिल की और वहीं पे बाद में प्रोफेसर भी लग गया. और उसके बाद इसने एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया और बहुत ज़्यादा इसकी बुक्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो हमें इसके बुनियादी नज़रियात मिलते हैं वो इसकी किताब है डेला दी रिपब्लिक. डेला दी रिपब्लिक या सिंपली इसे रिपब्लिक कहें तो रिपब्लिक में इसके आइडियाज़ मिलते हैं. असल में अगर हम देखें इसका दौर जो है इंतहाई ज़्यादा पॉलिटिकली बुरा हाल था इसका फ्रांस का. इसका नज़रिया है एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का, यानी कि रियासत की जो विल है वो कैसी होगी. कोई भी रियासत उसके 4 अज्जा हैं. नंबर 1 पॉपुलेशन, दूसरे नंबर पर उसके टेरिटरी, तीसरे नंबर पर गवर्नमेंट और फोर्थ पे है सॉवरेनिटी. अगर किसी रियासत के पास सॉवरेनिटी नहीं यानी उसकी विल नहीं, जो उसने काम करने हैं वो अपनी मर्जी से सर अंजाम नहीं दे सकती, तो ऐसी रियासत को हम रियासत कंसिडर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन. तो रियासत की जो विल है अपने डिसीजंस खुद से लेना, ये सॉवरेनिटी कहलाती है. सब कॉन्टिनेंट की एग्जांपल बड़ी अहम है कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे हुकूमत की, अगरचे इख्तियार यहाँ के मुकामी लोगों के पास कुछ इख्तियार मौजूद था, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन बरतानिया में बैठी मलका किया करती थी. उसने जो डिसीजन लेना है वो ही इधर इम्प्लीमेंट होता था. यानी कि सॉवरेनिटी जो है वो मलका के पास थी. लिहाजा बरे सगीर को, सब कॉन्टिनेंट को किसी स्टेट का दर्जा एज इट नहीं था जैसे मॉडर्न स्टेट का जो दर्जा होता है. लिहाजा सॉवरेनिटी इस हद तक अहम है. तो जीन बोर्डेन ने फर्स्ट टाइम सॉवरेनिटी का नज़रिया दिया और एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का नज़रिया दिया. मतलब इसके मुताबिक जो इक़्तिदार आला का मालिक है वो बादशाह होता है और बादशाह के पास मुकम्मल अथॉरिटी होनी चाहिए. वो मुकम्मल तौर पर मुक़्तदर आला हो, मुकम्मल तौर पर सॉवरन हो कि तमाम अहकामात जो हैं उनका मरकज़ वो बादशाह की ज़ात हो. बादशाह के अलावा कहीं भी ताकत का जो है सेंटर कहीं भी ना हो. अगर ये होगा तो बादशाह के लिए प्रॉब्लम होंगी. लिहाजा उसकी नज़र में ये जितने भी मुल्क में जो बगावतें हो रही हैं, इनकलाब आ रहे हैं, उसकी वजह ही यही है कि बादशाह के पास मुकम्मल अथॉरिटी नहीं है. बादशाह अगर सॉवरन है और एब्सोल्यूट सॉवरन है, तमाम इख्तियारात का मालिक और तमाम इख्तियारात का मंबा बादशाह के पास है, तो ऐसे में स्टेट तरक्की करेगी, ऐसे में स्टेट आगे बढ़ेगी. तो इसके जो मुक़्तदर आला है, जो सॉवरन है, उसकी खुसूसियात हमें जीन बोर्डेन बताता है कि नंबर 1 जो इक़्तिदार आला ये नाकाबिले इंतकाल है, नाकाबिले तनसीख है. मतलब ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, ये इटर्नल है, दायमी है. इक़्तिदार में कोई तातुल नहीं है.
یہ مسلسل ہے, پریپیچول ہے. اس کی ڈیفینیشن آف سوورینٹی اس میں یہ بات کرتا ہے کہ سوورینٹی از ایبسولوٹ اینڈ پریپیچول. دو چیزیں ہیں کہ یہ ایبسولوٹ ہوتی ہے اور پریپیچول مطلب اس میں تسلسل ہوتا ہے, تعطل نہیں اس میں. اور پھر اس کے بعد ہے دوسری خصوصیت اس کی, یہ انڈیویزیبل ہے, مطلب یہ ناقابل تقسیم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بادشاہ کے پاس اختیار ہے تو کسی اور اتھارٹی کے پاس بھی اختیار ہو, تو یہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتی, یہ بالکل ناقابل تقسیم ہے. تھرڈ پہ جین بورڈن کے نزدیک اقتدار اعلیٰ سب سے اعلیٰ طاقت ہے. یہ جتنے بھی قوانین ہیں ملک میں ان سب سے بالا تر مقتدر اعلیٰ ہوتا ہے. مطلب قوانین شہریوں پہ امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں, تو پبلک ایڈمنسٹریٹر ان پہ امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں, لیکن جو مقتدر اعلیٰ ہے اس پہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں. پلیٹو کو دیکھا تھا کہ لا از دی کمانڈمنٹ آف رولر اینڈ رولر از آلویز سپیریئر. یہ رولر ہمیشہ سپیریئر ہوتا ہے, وہ ابو دی لا ہوتا ہے, بلو دی لا نہیں ہوتا. لہٰذا حکمران جو ہے وہ ہمیشہ ابو دی لا ہے. اس کا اقتدار اس کے بعد ایٹرنل ہے, لازوال ہے, اس میں کوئی تعطل نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پر اس کے مقتدر اعلیٰ کی خصوصیات ہیں. بادشاہ کے پاس یہ اختیارات ہیں. نمبر ایک تو وہ قانون ساز ہے. ملک کا جتنے بھی قوانین بنیں گے, جو بھی قانون سازی ہوگی وہ سوورن کے پاس ہے, یعنی بادشاہ کے پاس ہے. بادشاہ ہر طرح کا قانون بنائے گا, ہر طرح کا قانون, کوئی بھی قانون بنے گا تو وہ اس کے دستخط کے بغیر وہ قانون نہیں بن سکتا. پھر جنگ اور امن میں تمام طرح کے اختیارات بادشاہ کے پاس ہوں گے. اگر جنگ لگی ہے تو جنگ میں کس طرح کے ڈیسیجنز لینے ہیں یہ بادشاہ کے پاس ہے, اس کا اختیار. امن کا اختیار بادشاہ کے پاس ہے. پھر یہ جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں یہ ساری بادشاہ کے پاس ہیں. اس کے بعد عدل و انصاف کا مرکز وہ بھی بادشاہ کی ذات ہے. تو عدالتوں کا جو ہیڈ ہے, عدالتوں کو جو ہیڈ کرے گا وہ بادشاہ ہوگا. تو بادشاہ کے یہ اختیارات جین بورڈن کی نظر میں یہ اختیارات ہیں. جین بورڈن کہتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں مقتدر اعلیٰ پر پابندیاں ہیں. کچھ حدود جین بورڈن نے رکھی ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ مقتدر اعلیٰ اگرچہ جتنا مرضی طاقتور ہے لیکن وہ کسی بھی سٹیزن کی پراپرٹی کو غصب نہیں کر سکتا, اس پر قبضہ نہیں کر سکتا. تو یہ نمبر ایک اس کے اختیار میں نہیں ہے, اگرچہ وہ ایبسولوٹ ہے لیکن ادھر کچھ لیمیٹیشنز ہیں, کچھ ایکسیپشنز ہیں. دوسرا وہ ریاستی قوانین جو اس نے پاس کر دی ہیں, جن کو قانون بنا دیا, بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ ان پر عمل درآمد کرے. یہ ایک واضح بہت بڑا کانٹراڈکشن ہے. حالانکہ ایک جگہ وہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ ہمیشہ ابو دی لا ہوتا, وہ لا میکرز آر آلویز لا بریکر. لیکن اس کے برعکس ادھر وہ کہہ رہا کہ نہیں بھئی, جو اب قانون بن گئے ہیں بادشاہ بھی ان کی پابندی کرے گا. پھر تھرڈ پہ ہے نیچرل لاز, ان کی بھی بادشاہ پابندی کرے گا. بادشاہ نیچرل لاز کے خلاف نہیں جائے گا بلکہ ان کی پابندی کرے گا. پھر جو معاہدات ہوئے ہیں, جو ٹریٹیز ہوئی ہیں, بادشاہ ان پہ بھی عمل درآمد کرے گا. تو فارم آف گورنمنٹ وہی تین چل رہے ہیں, یا ارسطوٹل نے جو دے دی ہیں ان کو ہی لے کے یہ آگے چل رہے ہیں. مطلب جو اپر مونارکی, دوسرے نمبر پر ارسٹوکریسی اور تیسرے پہ ڈیموکریسی, تو یہ مونارکی کو سپورٹ کر رہا ہے. ظاہری بات ہے الٹیمیٹ اتھارٹی جین بورڈن کی نظر میں وہ بادشاہ کے پاس ہے, تو بادشاہ مونارکیل سسٹم اس کی نظر میں سب سے بیسٹ ہے. اور مونارکی میں بھی جو موروثی سلسلہ چل رہا ہے, یعنی خاندان میں بادشاہ آیا تو بعد میں اس کا بیٹا بادشاہ بنے گا, پھر اس کا بیٹا, تو یہ موروثی بادشاہت کے حق میں ہے. سلیوری کے بارے میں اس کا نظریہ وہ بہت اہم ہے. اگر ہم دیکھیں جین بورڈن کا اگر کنٹریبیوشن ہے, یہ سلیوری کے بارے میں بہت اہم ہے. تو یہ ارسطو کے برعکس, ارسطو جو کہتا ہے کہ سلیوری از اے نیچرل انسٹیٹیوشن,
یہ اس کی مخالفت کرتا ہے کہ یہ نیچرل انسٹیٹیوشن نہیں، یہ انسانوں کا بنایا ہوا انسٹیٹیوشن ہے۔ اگرچہ غلامی تقریباً اس دور میں ہر جگہ تھی اور یہ عام تھی، معیشت کا بہت بڑا حصہ تھی غلامی، لیکن یہ واحد فلاسفر ہے جو کہ غلامی کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور غلامی کی مخالفت میں بیسیکلی یہ ارسطوٹل کی مخالفت میں یہ دلائل دیتا ہے، اور ارسطوٹل کی مخالفت کرتا ہے کہ نہیں بھائی غلامی نیچرل انسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ نمبر ایک، یہ پہلی لاجیکل انٹرپریٹیشن کرتا ہے، لاجیکلی بتاتا ہے کہ ارسطو کے مطابق تو اعلیٰ لوگ جو ہیں، سپیریئر لوگ انفیریئر پہ رول کرتے ہیں۔ تو اس کا کہنا ہے اگر یہ بات ہے تو کیونکہ آپ کی نظر میں تو یہ نیچرل انسٹیٹیوشن ہے، لیٹ سپوز سپیریئر کے ہاں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں کہ جو مینٹلی انفیریئر ہیں، جو کہ وزڈم جن میں بالکل نہیں ہے، تو وہ، اور اس کے برعکس جو جن پہ وہ فول انسان دوسروں پہ حکومت کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ وائز ہے، تو ایسے میں کیا ہوگا؟ مطلب ایسے میں تو یہ ترتیب الٹ گئی۔ ایک آدمی ظاہری بات عیش و عشرت میں رہا، اس نے کوئی سوچا سمجھا نہیں۔ ایک غلام مشکلات میں رہا، وہ سوچ سمجھ کے، وہ اب عقلی لحاظ سے اس سے زیادہ سپیریئر ہے، تو ایسے میں یہ اس کا مطلب الٹ ہو جاتا۔ تو یہ اس لحاظ سے نمبر ایک یہ نیچرل انسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ بتاتا ہے کہ یہ غلامی کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ مذہب کے بھی خلاف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ غلامی کی مخالفت کرتے ہیں، غلامی کو نیچرل انسٹیٹیوشن نہیں قرار دیتے، بلکہ یہ مین میڈ اسے قرار دیتے ہیں کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا ادارہ ہے۔ لہٰذا ہر مذہب نے غلامی کی مخالفت کی ہے اور کوشش کیا ہے کہ غلاموں کو، اگر غلام ہیں تو ان کو آپ کے برابر حقوق ملیں، یا پھر بہتر ہے کہ غلامی کے ادارے کو ختم کر دیا جائے۔ اور پھر تیسرے پہ وہ کہتا ہے، تیسری اس کی لاجک دیتا ہے کہ یہ غلامی کا ادارہ ہیومن ڈگنیٹی کے مخالف ہے، کہ انسان کا جو شرف ہے وہ یہ نہیں کہ وہ دوسرے کا غلام بن کے اپنی صلاحیت اس کے لیے وقف کرے، بلکہ ہیومن ڈگنیٹی یہ کہتی ہے کہ وہ آزاد ہے، آزاد جنا گیا ہے، آزاد رہ کے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر کے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنی ریاست کے لیے ایک کارآمد شہری بنے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے ہمیں ویسٹ میں جو فلاسفر جو ملتا ہے کہ جو پہلا بڑا فلاسفر جو کہ غلامی کے خلاف ہے تو وہ جین بارڈن کی شخصیت۔ سب سے زیادہ اثر جس آئیڈیا نے کیا وہ اس کی ایبسولوٹ کنسیپٹ آف سوورینٹی ہے، جو کہ سوورینٹی کا نظریہ ریاست کے لیے جزو لا ینفی کیا ہے، یہ سب سے پہلے اس کی وجہ سے آیا۔